कबीरा गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है अल-यमीनुल गमूस, झूठी कसम खाना। झूठी कसम खाना ये भी बड़े गुनाहों में से है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन कलीला, यकीनन वो लोग जो अल्लाह के वादों का और अल्लाह की कस्मों का सौदा करते हैं थोड़े समन के बदले, उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह क़यामत के दिन इनसे बात नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन इनकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इन्हें गुनाहों से पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। सूरह आल इमरान की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो अल्लाह के वादों को तोड़ते हैं और झूठी कस्में खाते हैं थोड़े समन के बदले में, अल्लाह के नाम को गलत इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए कितनी सजाएं बयान की। नंबर एक, पहली सजा उनके लिए ला खलाक लहुम फिल आखिरा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। दूसरी सजा वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। तीसरी सजा वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह नजर रहमत नहीं करेगा। चौथी सजा वला युज़क्कीहिम, अल्लाह ताला कहता है मैं इनको गुनाहों से पाक नहीं करूंगा। पांचवी सजा वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तो इससे मालूम होता है झूठी कसम खाना कितना बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हलफ अला यमीनिन, जिस शख्स ने कसम खाई वहुव फीहा फाजिरुन, हालांकि वो कसम खाने में झूठा है, लियक़ततिअ बिहा माल इम्रिइन मुस्लिमिन, इसलिए झूठी कसम खाता है ताकि मुसलमान आदमी के माल को ले ले। लक़ी अल्लाह ताला वहु अलैहि ग़ज़बान, वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर निहायत गुस्से की हालत में होंगे। ये सही बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने झूठी कसम खाकर दूसरे का माल ले लिया, आपने फरमाया क़यामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उसके ऊपर निहायत गुस्से होंगे कि तूने मेरे नाम को गलत इस्तेमाल किया माल दौलत और दुनिया की खातिर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हालत ये होगी वहु अलैहि ग़ज़बान, कि अल्लाह इस पर निहायत गज़बनाक होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़तअ हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन बियमीनिही, जिस शख्स ने किसी मुसलमान के हक़ को लिया कसम के साथ, झूठी कसम खाकर दूसरे के माल को ले लिया, फ़क़द औजबहुल्लाहु लहुन्नार, अल्लाह ने इसके लिए जहन्नुम को वाजिब कर दिया। वहर्रम अलैहिल जन्ना, और इस शख्स पर जन्नत हराम हो गई। फ़क़ाल रजुलन व इन कान शैअन यसीरन या रसूल अल्लाह, एक सहाबी ने कहा अगर मामूली सी चीज़ हो उसके लिए किसी ने झूठी कसम खाई हो, क्या उसके लिए भी यही सज़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन क़ज़ीबम मिन अराकिन, अगरचे पीलू की टहनी के लिए उसने कसम क्यों ना खाई हो तब भी उसकी ये सज़ा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने झूठी कसम खा के दूसरे का माल लिया, उस पर जहन्नुम तो वाजिब हो गई, जन्नत उस पर हराम हो गई। किसी शख्स ने कहा मामूली चीज़ हो, आपने कहा अगरचे पीलू की टहनी क्यों ना हो, यानी ये मामूली छड़ी जिसकी कोई हैसियत नहीं, अगर इसके लिए भी किसी ने झूठी कसम खाई है तो उसने अपने ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। इससे मालूम होता है झूठी कसम खाना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला झूठी कसम खाने वाले को दुनिया में भी सज़ा दे देता है, आखिरत में तो सज़ा है ही, बसा औकात दुनिया में भी सज़ा मिलती है। इसी तरह एक शख्स ने झूठी कसम खाई, दूसरे पर दावा कर दिया कि तुमने मेरी इतनी रकम देनी है। उसने आगे से इनकार किया मैंने आपकी कोई रकम नहीं देनी। इसने कसम खाई कि नहीं तुमने मेरी रकम देनी है, फलां मौके पर तुमने मुझसे इतनी रकम ली थी। यह सच्चा आदमी था, इसने कहा अगर वाकई मैंने आपकी रकम देनी है तो मैं आपकी रकम जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद मेहराब में आकर मिंबर पे मैं ये रकम रखूंगा कुरान करीम के पास, अगर तुम सच्चे हो तुम वहां से ये रकम उठा लेना। इसने कहा हाँ मैं उठा लूंगा। अब जुम्मे का दिन भी बाबरकत, असर के बाद का वक्त भी बड़ा बाबरकत, मस्जिद का माहौल भी बड़ा बाबरकत, और फिर मस्जिद में मेहराब की जगह भी सबसे इज्जत वाली जगह, और मेहराब में मिंबर की जगह भी बड़ी फजीलत वाली जगह।
اب اس نے اس ممبر پر وہ رقم رکھ دی قرآن کریم کے پاس، اس سے کہا تو قسم کھا یہ رقم تیری ہے، اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا یہ رقم میری ہے، اور وہ رقم وہاں سے اٹھا لی۔ جب رقم اٹھائی، کیونکہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی قسم کھائی تھی اللہ کے نام کی، رقم لے کر مسجد سے نکلا نہیں تھا، جتنے پیسے تھے سب کے سب ہوا میں اڑا دیے، وہیں اللہ نے عقل کی نعمت لے لی، دیوانہ اور پاگل ہو گیا، اللہ نے عقل لے لی۔ اس دن کے بعد پاگلوں کی طرح کبھی ادھر گھومتا کبھی ادھر گھومتا، اپنی حالت کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہیں ازار پہنی ہوئی ہے یا نہیں پہنی ہوئی ہے، ایک سے مانگتا دوسرے سے مانگتا، بیکاری بن گیا تھا، صبح و شام کا پتہ نہیں، اچھے برے کا نہیں پتہ، کیونکہ عقل تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان اور جانور کے درمیان امتیاز تو عقل سے، جب عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ جس عقل کو اس نے استعمال کر کے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ نے وہی عقل اس سے لے لی کہ تو نے میرے نام کو اس حقیر دنیا کی خاطر غلط استعمال کیا، تو اللہ نے سزا یہ دی کہ اللہ نے دیوانہ کر دیا۔ اس لیے کبیرہ گناہوں میں ہے جھوٹی قسم کھانا، اس لیے انسان اللہ کے نام کو کبھی غلط استعمال نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اللہ کے نام کی قسم نہیں کھائی، فرمایا حق پر بھی ہوتا ہوں پھر بھی قسم نہیں کھاتا۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے نہیں کھاتا کہ میں حقیر دنیا کی خاطر اللہ کے نام کو استعمال کروں، اس حقیر دنیا کی خاطر میں رب کا نام استعمال کر کے یہ دنیا لے لوں۔ تو حق پر بھی ہوتے تھے، اگر قسم کی باری آتی تو اللہ کے نام کی قسم نہیں کھاتے تھے، اپنا حق چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے نام کا اتنا ان کے دلوں میں اہمیت اور اتنی عظمت تھی، لیکن آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے بات بات پر قسم کھا رہے ہیں، 5 روپے 10 روپے کی چیز ہوگی اس پہ قسم کھائے گا اللہ کی قسم اتنے کے لیے، حالانکہ چیز 8 کی خریدی قسم کھائے گا اللہ کی قسم 10 کے لیے۔ جھوٹے آدمی کی نشانی ہے بات بات پر قسم کھائے گا، سچا آدمی قسم نہیں کھاتا، جھوٹا قسم کھاتا ہے اپنی بات کا اعتماد دلانے کے لیے، دوسرے کے دل میں اپنی محبت قائم کرنے کے لیے، لیکن وہ نادان نہیں سمجھتا جب وہ رب کے نام کو غلط استعمال کرے گا دوسرے کے دل میں عقیدت نہیں بیٹھے گی، اس کے خلاف نفرت بیٹھے گی۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس بات میں آپ نے 4 وعیدیں بیان کی کہ 3 آدمی ایسے گناہگار ہیں کہ نمبر 1 اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نمبر 2 اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، نمبر 3 اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نمبر 4 ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو ابو ذر غفاری نے کہا خوابوا و خسروا یا رسول اللہ من ہم، گھاٹے میں پڑ جائیں خسارے میں پڑ جائیں یہ بدبخت لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 المسبل، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 2 والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، کسی کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے اور پھر تعاون کے بعد احسان جتلاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا، کسی غریب کو مال دے دیا، اب 10 آدمیوں کے سامنے بتلاتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا، اپنی بہن بیٹی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کسی عزیز کے ساتھ تو جا کر اپنی بچیوں کو گھر والیوں کو بتاتا ہے میں نے فلاں کو اتنا دیا، اب وہ بڑی مجلس میں کہتے ہیں ہمارے شوہر نے یا ہمارے بھائی نے آپ کے ساتھ اتنا تعاون کیا، اس سے دوسرے کو بڑی ندامت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کاش یہ تعاون نہ کرتا جو تعاون کر کے اس نے ہمیں رسوا کیا ہے۔ تو پہلا آدمی جس کے لیے سخت عذاب ہیں وہ پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا آدمی احسان کر کے جتلانے والا، اور تیسرا آدمی والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا۔
جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا، آپ نے فرمایا یہ 3 آدمی وہ ہیں جن کے لیے اتنے سخت اور اتنے دردناک عذاب ہوں گے۔ اس لیے انسان کبھی اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کرے۔ یہ رب کا نام ہے، بہت قیمتی نام ہے، اس نام کو استعمال کرنا ہے تو حق پر ہو، حقیر دنیا کی خاطر غلط استعمال نہ کرے، ورنہ اس کی تباہی صرف انسان پر نہیں ہوتی، جھوٹی قسم کا وبال انسان کی اولاد پہ بھی پڑتا ہے، انسان کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد پر بھی یہ وبال پڑتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے مکافات عمل، اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا، اسی طرح ایک شخص نے جھوٹی قسم کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سزا دی۔ یہ واقعہ ہے، اس شخص کا نام تھا نفیس۔ اس نفیس کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اسے 50,000 روپے ادھار چاہیے تھے۔ یہ اپنے ایک دوست کے پاس آیا اور اس سے کہا مجھے 50,000 کی رقم ادھار چاہیے، میری بیٹی کی شادی ہے، میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اس دوست نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، البتہ میرا بھی ایک دوست ہے، اس کا نام سعد ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو دے دے گا، لیکن آپ وقت مقرر پر اسے واپس لوٹا دینا۔ اس نفیس شخص نے کہا ہاں میں لوٹا دوں گا۔ اب یہ گیا اپنے دوست سعد کے پاس، اس سے کہا کہ میرے دوست نفیس کی بیٹی کی شادی ہے، تم اسے 50,000 کی رقم دے دو۔ اس نے کہا کیا تم ضمانت لیتے ہو، اگر اس نے نہیں لوٹائی تم لوٹاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں ضمانت لیتا ہوں، میرا دوست ہے، تم اس کو دے دو اور جب تمہیں ضرورت ہوگی یہ رقم تمہیں لوٹا دے گا۔ تو اس نے اپنے دوست کے کہنے پر اس نفیس کو وہ رقم دے دی۔ اب اس نے وہ رقم لی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد اب جس نے رقم دی تھی سعد نے، اس کی والدہ بیمار ہو گئی، چند مہینے گزرے تھے، اب وہ آیا اور کہا میری رقم مجھے واپس لوٹاؤ، میری والدہ بیمار ہے، میں نے اس کا علاج کرانا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہتا رہا کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ٹال مٹول کرتا رہا، وقت کافی گزر گیا۔ ایک دفعہ اس نے سختی سے کہا بھائی میری رقم دو، اتنا وقت گزر گیا تو اس نے آگے سے انکار کر دیا کہ میں نے تو تیری کوئی رقم ہی نہیں دینی، میں نے کب تجھ سے پیسے لیے ہیں؟ اس نے کہا بھائی کیا فلاں آدمی جو تھا اس کے کہنے پر میں نے تجھے 50,000 نہیں دیے؟ اس نے آگے سے قسم کھائی تم نے کوئی رقم مجھے نہیں دی۔ اب یہ ساتھ کہتا ہے میں اس آدمی کے پاس گیا جس نے مجھے کہا تھا کہ تم اس کو رقم دو، میں اس کے پاس گیا کہ اس نے تو رقم دینے سے انکار کر دیا، قسم کھانے لگ گیا۔ تو وہ شخص بھی اس کے پاس آیا اور کہا اللہ کے بندے مشکل میں تیرا ساتھ دیا، آج اسے ضرورت ہے تو یہ رقم لوٹا دے۔ تو اس نے آگے سے کہا میں نے کسی سے کوئی رقم نہیں لی، قسم کھائی میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تو اسٹامپ پیپر پیش کرو، 2 گواہ لے کر آؤ۔ چونکہ اس موقع پر گواہ کوئی نہیں تھے، ایک وہی آدمی گواہ تھا، کہا کہ 2 گواہ لاؤ، تحریر لے کر آؤ۔ اب یہ جو سعد جس کی رقم تھی اس نے اس پر مقدمہ دائر کیا عدالت میں۔ عدالت میں مقدمہ لگا، پیشی ہوئی، دونوں کو بلایا گیا۔ اب جج نے اس سے پوچھا پہلے سعد سے کہ بھئی تم نے کتنی رقم دی ہے؟ اس نے کہا میں نے 50,000 دی۔ کہا بھئی آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ کہا یہ شخص ہے، اس کے کہنے پر میں نے اس کو رقم دی تھی۔ اس نے آگے سے گواہی دی کہ واقعی میرے سامنے رقم دی ہے۔ قاضی نے کہا گواہ 2 ہونے چاہیے، دوسرا کوئی گواہ؟ کہا دوسرا تو گواہ نہیں ہے، لیکن میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے یہ رقم اس کو دی ہے۔ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ میں نے 50,000 دیے ہیں۔ اب جج نے اس شخص نفیس سے پوچھا کیا تو قسم کھاتا ہے کہ تو نے اس سے رقم نہیں لی؟ اس نے کہا ہاں میں کھاتا ہوں۔ اس سعد نے کہا تم اس کے ہاتھ میں قرآن دے دو اور اس کو قبلے کی طرف رخ کرو اور اس کو بول دو کہ اس نے رقم نہیں لی، یہ قسم کھا لے تو میں اپنا حق چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا ہاں میں کھاتا ہوں۔ اس نے قبلہ رخ ہوا اور اللہ کے نام کی قسم کھا لی معاذ اللہ جھوٹی کہ میں نے تو اس سے کوئی 50,000 نہیں لیے اور اس کا میرے اوپر کوئی ادھار نہیں، یہ لوگ میرے اوپر جھوٹا دعویٰ کر رہے۔ اب یہ جو ساتھ تھا یہ فوراً عدالت سے باہر آیا، اس نے کہا اب میرا معاملہ اللہ کے حوالے، اب میں دنیا کی عدالتوں کی طرف رجوع نہیں کرتا، میں اللہ کی عدالت کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ مجھے انصاف دے گا۔ یہ وہاں سے باہر آ گیا، اپنا مقدمہ خارج کر دیا۔ چند دن ہی گزرے تھے، جس لڑکی کی شادی کے لیے اس نے 50,000 روپے لیے تھے، چند دنوں کے بعد نوبت ایسی آئی، حالات ایسے بنے کہ اس لڑکی کو طلاق ہو گئی اور اس کی وہ اپنی بیٹی گھر واپس آ گئی۔ اس نفیس کا بیٹا فوج کے اندر تھا، ایک بڑے عہدے پر بھی تھا۔ کچھ مہینے گزرے تھے، اچانک جب اس کا چیک اپ شروع ہوا تو اس کے چیک اپ کے دوران ایک بیماری سامنے آ گئی، ایڈز کی بیماری۔ اب یہ بیماری ایسی خطرناک تھی کہ اس کا وائرس پھیل سکتا تھا،
تو جیسے پتہ چلا یہ بیماری ہے انہوں نے فوراً اس کو فوج سے نکال دیا۔ اب اس کا جو ایک اور بیٹا تھا وہ کالج میں پڑھتا تھا، چند مہینے ہی گزرے تھے، کالج میں لڑائی ہو گئی، دو جماعتوں کی آپس میں لڑائی کے دوران ایک دوسرے پر فائرنگ ہوئی، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ فائرنگ کی زد میں آیا اور فائرنگ کی زد میں مارا گیا۔ اب جب اس نوجوان کا جنازہ گھر لایا گیا تو یہ چیخو پکار کرتا تھا، اتنا چیختا تھا کہ آسمان تک آوازیں پہنچے اور کہتا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے سعد مجھے معاف کر دے، میں نے جھوٹے اللہ کے نام کی قسم کھائی، میں نے جھوٹے قرآن کی قسم کھائی، بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی، جو نوکری فوج کی لگی تھی بیٹے پر ایڈز کی بیماری آئی وہ بھی گھر آ گیا، اور دوسرا نوجوان بیٹا قتل بھی ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نام کو کبھی غلط نہ استعمال کیا جائے۔ چند ٹکوں کی خاطر جو انسان اللہ کے نام کو غلط استعمال کرتا ہے اللہ اسے پھر دنیا میں سزا دیتا ہے۔ اس لیے حق پر بھی ہو انسان کوشش کرے، حق پر ہے تو قسم کھائے، ناحق ہے تو کبھی اللہ کے نام کو غلط استعمال نہ کرے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ تو جھوٹی قسم کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کا اور اللہ کی قسموں کا سودا کرتے ہیں تھوڑے ثمن کے بدلے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔